मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। हाज़रीन व सामईन, माह शाबानुल मुअज़्ज़म की मुनासबत से सबसे पहले हुसैनी चैनल की तरफ से आप तमाम हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। माह शाबानुल मुअज़्ज़म जो अल्लाह की तरफ से मुक़द्दमा बनकर उतरा है माह रमज़ान के लिए, और अगर कोई ये चाहता है कि वो माह रमज़ान की तमाम फ़जीलतों से कसब फैज़ करे और अल्लाह की तमाम रहमतों को जल्ब करे, तो उसे चाहिए कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म में अपने आप को आमादा करे। बल्कि ये 3 माह मुसलसल माह रजबुल मुरज्जब, माह शाबानुल मुअज़्ज़म और माह रमज़ानुल मुबारक, तीनों महीने आपस में एक दूसरे से मुर्तबित हैं। अगर कोई माह रजब में अपने आप को आमादा करेगा तो फिर माह शाबान तक जब पहुँचेगा तो अल्लाह रजब के तमाम मनाक़िब को उसके लिए आमादा कर देगा, और जब वो माह शाबान में पहुँचे और यहाँ भी रियायत करे तो फिर माह रमज़ान के जो हकीकी माना में सैयद है तमाम महीनों का और अल्लाह का महीना है, उसमें मिलने वाली फ़जीलतें लाखों गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर कोई अपने आप को माह शाबानुल मुअज़्ज़म या रजबुल मुरज्जब से आमादा न करे तो माह रमज़ान से वैसे इस्तिफ़ादा नहीं कर सकेगा जैसे करना चाहिए। ये महीना कि जो पैगंबर के नाम से मंसूब है, इसको शहर रसूलुल्लाह कहा जाता है कि ये पैगंबर इस्लाम का महीना है। जिस तरह से माह रजब को उम्मत का महीना और माह रमज़ान को अल्लाह का महीना कहा जाता है, वसत में माह शाबान को पैगंबर का महीना कहते हैं। लिहाजा जब हम रोज़ाना सलावात शाबानिया को क़िरात करते हैं तो उसमें भी इस बात का तज़किरा है कि ये तेरे पैगंबर, तेरे हबीब का महीना है कि जिसके अंदर रहमतें हैं, जिसके अंदर रऊफ़तें हैं। लिहाजा इस महीने में हमें सदक़े का ख़ास ख़याल करना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहिए, क्योंकि पैगंबर इस्लाम का दस्तूर ज़िंदगी ये था कि रोज़ाना 70 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह कहते थे, पूरे बरस रोज़ाना 70 मरतबा। तो हम कम अज़ कम इस माह शाबान में कि जो पैगंबर का महीना है, इसमें ही रोज़ाना 70 मरतबा भी इस्तग़फ़ार करें तो शायद हम कुछ नज़दीक पहुँच जाएँगे अपने नबी से। हालाँकि जब पैगंबर इस्लाम से ये सवाल किया गया कि आप इस्तग़फ़ार क्यों करते हैं, आप तो कोई गुनाह नहीं करते, आप मासूम हैं, महफूज़ अनिल ख़ता हैं, आपको इस इस्तग़फ़ार की ज़रूरत क्या है? तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि इस इस्तग़फ़ार के करने के बाद अल्लाह की तरफ से इतने रास्ते खुल जाते हैं, अल्लाह की रहमत के इतने दरीचे बाज़ हो जाते हैं कि जिनके बाद बंदा अपने माबूद के और करीब हो जाता है। लिहाजा इस्तग़फ़ार सिर्फ़ इसलिए नहीं कि हम गुनाह ही करें तो इस्तग़फ़ार करें, बल्कि बाज़ वक्त रहमत खुदा को जल्ब करने के लिए भी इस्तग़फ़ार होना चाहिए। बहरहाल आज हाज़िर हैं मौला अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत की मुनासबत से आपकी खिदमत में। मौला अली अकबर के मकाम और उनके दर्जे को समझने के लिए हमको ज़रूरी हो जाता है कि उनकी ज़ियारत को एक मरतबा बागौर मुतालिया करें, तर्जुमे को देखें और उसमें आने वाले मज़ामीन को इमाम अली मकाम की ज़बान से जो सादिर हुए हों, इसलिए कि मौला अली अकबर का जो ज़ियारतनामा है वह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सादिर हुआ है। और मैं ये अक्सर कहता रहता हूँ कि गैर मासूमीन में बहुत कम अफराद ऐसे हैं कि जिनको किसी मासूम ने अल्फाज के ज़रिए सलाम किया हो। मिसाल के तौर पर एक ज़ात मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार की है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके क़सायद पढ़े हैं, आपकी फ़जीलत में न जाने कितनी रवायात वारिद हुई हैं, और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका ज़ियारतनामा हम तक पहुँचाया है और आपके ज़रिए से वो अल्फाज मौजूद हैं जो ज़ियारत में हम पढ़ा करते हैं। एक ज़ात बीबी मासूमा क़ुम की है कि जिनके लिए मासूमीन की तरफ से ज़ियारतनामे सादिर हुए हैं, और तीसरी शख्सियत मौला अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है कि जिनके ज़ियारतनामे की सूरत में हमारे पास मासूम इमाम के अल्फाज मौजूद हैं। हालांकि अगर मर्तबे की बात की जाए और फ़ज़ाइल की बात की जाए तो सिर्फ़ मौला अब्बास और बीबी मासूमा क़ुम वो गैर मासूम हैं कि जिनका अपना हरम है और अपनी ज़ियारत के जो मासूम से सादिर हुई हो। मौला अली अकबर की ज़ियारत मासूम से सादिर है, मगर अलग से कोई हरम नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन के साथ ही आपका मज़ार अक़दस या आपकी क़ब्र मुबारक मौजूद है कि जब इंसान और ज़ियारत करने वाला इमाम अली मकाम की ज़ियारत के लिए जाता है तो मौला अली अकबर को भी सलाम करता है। वो अल्फाज कौन से हैं? जिस तरह से सलाम है अल्लाह का, मलाइका का, अम्बिया और रसूल का मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास के लिए, उसी तरह से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली अकबर के लिए भी इन्हीं अल्फाज को ज़रिया बनाया है ताकि उनके मर्तबे को हमारे सामने रोशन किया जा सके। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के मुतालिक़ ये मिलता है कि जब आप दुनिया में आए तो मौला इमाम हुसैन बेहद खुश हुए, और इस तरह से खुश हुए कि आपके लिए जब आपने बोलना सीखा
تو ایک قاری قرآن معلم قرآن کا انتظام کیا تاکہ وہ مولا علی اکبر کو قرآن کی تعلیم دے، اگرچہ یہ خود علم لدنی کے مالک ہیں اور خود منتقل کریں گے علم الہی کو مولا علی اکبر کی طرف، مگر دستور دنیا کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت بھی کرنی ہے کہ جب ہم امام ہو کر اپنی اولاد کے لیے قرآن کے معلم کا انتخاب کرتے ہیں تو پھر تمہارے اوپر کتنی حد تک یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے بچے کی قرآنی تعلیم کی اور قرآنی تربیت کے انتظام کے فرائض کو کس طرح سے تمہیں انجام دینا چاہیے، یہ تم پر کس طرح سے واجب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ملتا ہے کہ وہ معلم کہ جو آپ کو قرآن سکھایا کرتا تھا، پہلے ہی روز جب مولا علی اکبر قرآن پڑھ کر گھر میں آئے اور اپنے والد گرامی یعنی سرکار سید الشہداء سے کہا کہ بابا میں نے بسم اللہ کے علم کو حاصل کر لیا ہے اور میں نے بسم اللہ سیکھ لیا ہے، تو مولا امام حسین نے کہا مجھے بسم اللہ پڑھ کر سناؤ، اور جب پہلی مرتبہ مولا علی اکبر نے اپنے معصومانہ انداز میں بسم اللہ کی تلاوت کی ہے اور اگلے روز معلم قرآن کی تربیت اور تعلیم کے لیے جب گھر میں وارد ہونے لگا تو امام علی مقام نے اس سے کہا اپنے دہن کو کھولو، اپنے منہ کو باز کرو، اور وہ آنے والا اپنے دہن کو کھولتا رہا۔ امام علی مقام اپنی جیبوں سے ہیرے اور جواہرات نکال کر اس کے دہن میں رکھتے رہے کہ تو نے میرے لال کو بسم اللہ سکھائی ہے، تو نے میرے بچے کو قرآن کی تعلیم دی ہے، لہٰذا مجھ پر واجب ہو جاتا ہے اخلاقی طور پر کہ میں تیرے دہن کو ہیرے اور جواہرات سے بھر دوں۔ آج ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہمارا طرز زندگی کیا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی تمام تعلیمات کو دلوانے میں مال و متاع کو خرچ کرتے ہیں، اپنے سورسز کا استعمال کرتے ہیں، مگر جب بات قرآنی تعلیم کی آتی ہے یا دین کی تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم سب سے سستا کوئی معلم تلاش کرنا شروع کرتے ہیں جو 150 روپے میں ہمارے بچے کو قرآن کی تعلیم دے۔ مگر امام حسین کا جو طرز زندگی ہے اور جو اصول ہے کہ قرآن کے معلم کو پہلے ہی روز اس کے دہن میں ہیرے اور جواہرات رکھے جا رہے ہیں۔ کسی نے اعتراض کیا، بس جیسے ممکن ہے کہ اس وقت سننے والوں کے بھی ذہن میں یہ اعتراض ہوتا ہو، اعتراض کرنے والے نے کہا کہ مولا یہ تو اسراف ہے، اس نے کیا ہی کیا ہے، بسم اللہ کی تعلیم دی ہے اور آپ نے اس کے دہن کو ہیرے و جواہرات سے پر کر دیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ اگر تجھے یہ معلوم ہو جائے کہ بسم اللہ کا اثر کیا ہے اور کن کلمات کی تعلیم میرے بچے کو اس نے دی ہے تو پھر پوری دنیا بھی اگر اس کے حوالے کر دوں گا تو تجھے کم محسوس ہوگی۔ لہٰذا مولا علی اکبر کی تربیت اس ماحول میں ہو رہی ہے کہ جہاں امام معصوم پل پل آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ملتا ہے کہ جب آپ جوانی کی طرف بڑھنے لگے تو مدینے میں یا تو مولا امام حسن کا دسترخوان مشہور تھا جو پورے دن بچھا رہتا تھا اور مسافرین آتے تھے اور وہاں سے اپنے غذا اور اپنے رزق کو حاصل کرتے تھے۔ اسی دور میں کہ جہاں کرم امام حسن پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے، تمام مسلمانوں میں مشہور ہو چکا ہے، دو ہستیاں اسی مدینے میں ایسی ہیں جن کو ناری القریٰ کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے۔ پہلی ہستی کا نام ہے مولا ابوالفضل عباس اور دوسری ذات کا نام ہے مولا علی اکبر۔ ان کو ناری القریٰ کہا جاتا تھا۔ جب آپ تاریخ میں جائیں گے کہ ناری القریٰ کسے کہتے ہیں اور کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آگ کو جلا کر لوگوں کو اپنی طرف بلائے۔ مولا عباس اور مولا علی اکبر کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ جب رات آنے لگتی تھی اور دن تمام ہونے لگتا تھا تو مولا ابوالفضل عباس اور حضرت علی اکبر اپنے گھر کی چھت کے اوپر بالائے خانہ کے اوپر آگ روشن کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اگر کوئی جنگلوں میں اور صحرا میں قافلہ راستہ بھٹک گیا ہو تو اس آگ کو دیکھے اور اپنے راستے کو طے کرتا ہوا ان کے دروازے تک آئے، اور جب یہاں پر وہ کاروان پہنچتا تو امام علیہ السلام کی تربیت کردہ حضرت ابوالفضل عباس اور امام کی تربیت کردہ مولا علی اکبر اس کے تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے، اس کے لیے دسترخوان بچھاتے، اس کے لیے زاد و راحلے کا انتظام کرتے، اس کے لیے سونے کا انتظام کرتے تاکہ وہ آرام کرے اور اگلے روز اپنے کاموں کو انجام دے۔ لہٰذا جب قافلے بھٹک جاتے تھے تو مولا علی اکبر کے دروازے پہ آتے تھے۔ یہ آپ کا شرف ہے۔ اور سن کیا ہے؟ جیسا آپ جانتے ہیں کہ مشہور ہے کہ جب میدان کاردار میں پہنچے ہیں اور آپ کی شہادت کا وقت ہے تو 18 برس کا سن ہے۔ البتہ بہت سے افراد نے اس میں اضافہ کیا ہے، کسی نے 25 برس عمر لکھی، کسی نے 24 برس لکھی، 18 برس ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو نقل کیا جاتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو اگر جمع کیا جائے تو یہ جو میں داستان بیان کر رہا ہوں ناری القریٰ ہونے کی، یہ کربلا سے پہلے کی ہے۔ لہٰذا کتنا سن رہا ہوگا مولا علی اکبر کا کہ جب آپ شہرت پا چکے ہیں ناری القریٰ کی صورت میں۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ جس طرح سے تربیت ہوئی ہے آپ کی اور جس طرح سے اللہ کی عبودیت کو اپنے اندر اتارا ہے، اس کا منظر دکھائی دیتا ہے میدان کارزار کے بعد کہ جب لاشوں کو پامال کر دیا گیا اور کاروان کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی جانب لے جایا جانے لگا تو اس کاروان میں 2 سر ایسے دکھائی دیتے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد
کوفے اور شام کی خواتین اور جوان اور بزرگ دیکھنے کے بعد حواس باختہ ہو جاتے ہیں کہ کتنے نورانی چہرے ہیں کہ جن کی پیشانیوں پر آثار سجود دیکھے جا سکتے ہیں۔ جوانی کے عالم میں مولا علی اکبر کی پیشانی پر آثار سجود دیکھے جا رہے ہیں، مولا ابوالفضل عباس کے جوانی کے دور میں آثار سجود دیکھے جا رہے ہیں، اور لوگ حیران و پریشان ہیں کہ یہ کون خدا کے بندے تھے جن کے سروں کو کاٹ کر اسیر کر کے جن کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے۔ لہذا مولا علی اکبر جوانوں کے لیے ایک ایسا آئیڈیل اور ایک ایسا نمونہ عمل ہیں کہ آج کی ترقی یافتہ دور اور دنیا میں ہم رول ماڈل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہاں کے سب سے کامیاب انسان کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اور اس کو اپنے لیے نمونہ عمل کی صورت سے اور آئیڈیل کی صورت میں ہم اس کی زندگی کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہر جوان کے اوپر یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ اگر وہ یا حسین کہتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو علی والا کہتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے، پیغمبر کا امتی سمجھتا ہے اور جوانی کے عالم میں ہے، تو اس کو مولا علی اکبر کی زندگی پڑھنا چاہیے، اور جو زندگی مولا علی اکبر نے گزاری ہے اسی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح سے مولا نے اپنے زمانے کے امام کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کیا ہوا ہے اور مولا کی آرزو اور خواہش کے اوپر زندگی گزاری ہے، ویسے ہی ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کیے رہیں، اور جو بھی امام حکم دے ہم اس کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی کے انداز کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت مروان نے مولا علی اکبر کو دیکھا، پوچھا نام کیا ہے تمہارا، بلکہ مولا امام زین العابدین کو دیکھا اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ اور جیسے ہی یہ سنا تو کہتا ہے کہ میں نے تو یہ سنا تھا کہ کربلا میں حسین کے بیٹے علی کو قتل کر دیا گیا ہے، جو مولا علی اکبر کی طرف اشارہ تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے والد گرامی کے جتنے بھی فرزند ہوئے انہوں نے سب کا نام علی رکھا ہے، میں بھی علی ہوں۔ وہ شہید ہو جانے والا کڑھیل جوان بھی علی تھا، اور وہ ششماہا بھی علی تھا جس کو تیر سے شعبہ کے ذریعے میدان کارزار پر شہید کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، ماہ شعبان المعظم ہے، ہم مولا علی اکبر کے صدقے میں خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں مولا علی اکبر کے واسطے سے ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے زمانے کے امام کا مطیع اور فرمانبردار بننے کی توفیق مرحمت فرما۔ اے میرے اللہ، جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار موجود ہیں، جہاں جہاں یا حسین کہنے والے افراد موجود ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جو مریض ہیں مولا علی اکبر کے صدقے میں ان کو صحت عاجلہ اور صحت کاملہ عنایت فرما۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرتا ہوں اور خداوند عالم سے پھر دعا گو ہوں کہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے انصار و آوان میں شامل ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ماہ شعبان المعظم میں صدقات اور استغفار کے اوپر آپ کی مسلسل توجہ بنی رہے گی۔ روزانہ صدقہ ضرور نکالیں، ضروری نہیں ہے کہ صدقہ مال کی صورت میں ہو۔ کئی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم مال نکالیں گے تو صدقہ ہوگا، بلکہ نہیں، ہم کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دیں، کسی نابینا کے اسے کو پکڑ کر راستہ پار کرا دیں، زمین پر پڑے ہوئے پتھر کو اٹھا کر یہ سوچتے ہوئے کنارے رکھ دیں کہ کہیں کوئی بندہ خدا اس سے ٹکرا کر گر نہ جائے۔ یہ تمام نیک اعمال صدقہ کہلاتے ہیں، اور یہ بھی ہم انجام دیں تو شعبان المعظم کی فضیلتیں انشاءاللہ ہم تک ضرور پہنچیں گی۔ استغفار کے معاملات میں بھی ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ روزانہ کم سے کم 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یا پھر کہیں استغفر اللہ واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نماز ظہر کے وقت صلوات شعبانیہ، اور آدھی رات بیت جانے کے بعد یعنی نیمہ شب میں بھی صلوات شعبانیہ کو ضرور قرأت کریں، ترجمہ بھی دیکھیں تاکہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ محمد اور آل محمد کا مرتبہ کیا ہے، تاکہ ان کی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے صحیح معنی میں خدا کے بندے، پیغمبر کے امتی، علی کے شیعہ اور عزادار سرکار سید الشہداء قرار پا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔